ऐवान बाला के सीनियर रुकन सेनेटर आजम खान स्वाति साहब की गिरफ्तारी, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। किस लिए अरेस्ट किया उनको? हमने कोई टेररिज्म किया? खुदा न खास्ता मुहिब वतन शख्स हैं। 16 अरब रुपए एक मुलाजिम के अकाउंट में आप रखते हैं, उसका पैसा किधर से आया? बड़े खान साहब कब फाइनल कॉल देते, तो इतना डिले क्यों? फाइनल कॉल जिस वक्त इमरान खान साहब देंगे, हम लोग तैयार हैं। नेगोशिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात से, बाकी तो छोटी छोटी जुमातें हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया। ज़राए मुबादला मौजूद था और जो हमने पेमेंट्स करनी थी वो कर लें तो वो मनफी में था। आपकी लोड शेडिंग, गैस की शदीद लोड शेडिंग आ रही है। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। जहां एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी बात पर डटे हुए हैं कि मुकदमे करो या जेल भेजो, लॉन्ग मार्च करके रहूंगा, ना मैं पीछे हटूंगा ना मेरी कौम पीछे हटेगी। वहीं पर हुकूमत ने सख्त गीर रवैया अपनाया हुआ है और रात गए अब सीनियर तरीन सेनेटर आजम खान स्वाति साहब को उनके घर से हिरासत में लिया गया और उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इससे पहले शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया था और जो सहाफियों के साथ हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में अवाम के अंदर एक गमो गुस्से की कैफियत है, बरंगेख्तगी है, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने गुस्से का इजहार जरा मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। इसहाक डार साहब वाशिंगटन के अंदर मौजूद हैं। वाशिंगटन में उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलासों में शिरकत करना थी। वो जिस वक्त इन इजलासों में शिरकत करने के लिए निकल रहे थे, उधर पब्लिक ने उन्हें घेर लिया और उनके सामने जिस तरह नारेबाजी की उसकी वीडियोस आप तक पहुंच चुकी होंगी। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है उसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों के दिलों के ऊपर हुक्मरानी करते हैं तो आपको किसी तख्त पर बैठने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों के दिलों के अंदर तो जगह पैदा करें, और अगर यह जगह सुकड़ती जा रही है तो आपके लिए जमीन तंग होती जाएगी। गो के ये रवैया भी दुरुस्त नहीं कि लोग विजिलाटी जस्टिस की तरफ जाएं। लेकिन अफसोस तब होता है जब हुकूमती मशीनरी खुद पब्लिक के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और उसके नतायज हम देखना शुरू हो गए हैं। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #द फाइनल कॉल। #द फाइनल कॉल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर जनाब उमर अयूब खान साहब। मैं साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब उमर अयूब खान साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है ऐवान बाला के सीनियर रुकन सेनेटर आजम खान स्वाति साहब की गिरफ्तारी। और न सिर्फ गिरफ्तारी, उनका जो वीडियो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। योर इनिशियल कमेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में मदऊ किया। आजम खान स्वाति सेनेटर, फेडरल मिनिस्टर, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, उनके ऊपर जो तशद्दुद किया गया, जिस तरह उनको अरेस्ट किया गया, उसकी मैं शदीद अल्फाज में मुज़ामत करता हूँ। बाकायदा एक प्रोसीजर होता है पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट करने का, चेयरमैन सेनेट के इजाज़त लेनी चाहिए थी, तरीक़ाकार होता है। और किस लिए अरेस्ट किया उनको? उन्होंने कोई टेररिज्म किया? खुदा न खास्ता मुहिब वतन शख्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हमेशा उन्होंने हक और सच की बात की है और शदीद अल्फाज में मैं एक बार फिर इस चीज़ की मुज़ामत करता हूँ। उनको इमीडिएटली उनको रिहा करना चाहिए। मैसेज क्या जा रहा है कि आप हर एक मुहिब वतन शख्स को आप अरेस्ट करके टॉर्चर करेंगे। आपको टॉर्चर किया गया, आपको अरेस्ट किया गया, मुझ पे तशद्दुद किया गया, टीयर गैस शेलिंग की गई। और किस लिए? हमारे वर्कर्स पे टीयर गैस शेलिंग की गई, तशद्दुद किया गया। किस लिए? क्योंकि हम लोग हक और सच की आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग बहसीयत मुहिब वतन पाकिस्तानी यहाँ पे फिरना चाह रहे हैं, हम लोग एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाह रहे हैं, इसलिए तशद्दुद किया जा रहा है। ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये कब तक रहेगी?
یہ اس طرح کی اور یہ ڈر رہے ہیں. ان کو ڈر اس چیز کا ہے کہ تحریک انصاف لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کر رہی ہے, اور ہر وقت ہر ٹائم ایک وقت کا نہیں ہوتا, ایک طرح کا نہیں ہوتا, اتراؤ چڑھاؤ چلتا رہتا ہے. اور انسان کو وہ کرنا چاہیے جو خود سہ سکے, جو آپ اس طرز کا آپ کا رویہ ہونا چاہیے جو کہ آپ توقع کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ رکھیں. اور سب سے اہم بات کہ یہ فرعونیت, یہ فیشزم, یہ پاکستان کو کمزور کر رہی ہے. اس چیز سے یہ لوگ اجتناب کریں, اور عدالتوں سے میری پرزور اپیل ہے کہ اپنا رول ادا کریں اور فی الفور ان چیزوں سے نکلیں اور بیل دیں, اور اس طرح کے کیسز کو خارج کرنا چاہیے. عمر صاحب, دو طرح کا طبقاتی نظام, بلکہ اپیرنٹلی تو دو طرح کا ہے, ہو سکتا ہے 102 طرح کا ہو, یا 1000 دو طرح کا ہو, یا 100,000 دو طرح کا ہو. اندر خانے تو چل رہا ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں. یعنی کسی صحافی کو اٹھانا ہے, پکڑنا ہے, 2 منٹ لگاؤ, وارنٹ ہے یا نہیں, اٹھا لو. آپ کے سامنے لیونگ ایگزامپل بیٹھا ہوں. کسی پولیٹیشین کو اٹھانا ہے, اس نے کچھ کہا ہے, نہیں کہا, جیسے چاہو اٹھا لو, کوئی نہیں پتا. لیکن جس کو نہیں اٹھانا ہے اس کے لیے اینٹی کرپشن کی ٹیم آتی ہے, چکر لگا لگا کے واپس چلی جاتی ہے. 10 راستے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے. تو پھر یہ افلاطون کی وہی سٹیٹمنٹ ہو گئی نا کہ قانون جو ہے مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں سے عام آدمی تو پھنس جاتا ہے لیکن بڑا جانور اس کو پھاڑ کے نکل جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بری ہو گئے سارے, ٹھیک ہے نا, شریف خاندان کے لوگ بری ہو گئے. مجھے یہ بتا دیں کہ پراپرٹی پر کس کی ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بری ہو گئے, ان کے نام پہ ہے نہیں, تو پھر کس کی ہے پراپرٹی؟ کسی فرشتے کے نام پہ ہے, کسی جن کے نام پہ ہے, کسی انسان کے نام پہ ہے, کس کے نام پہ ہے؟ دوسری بات, یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے, ان کے اور ان کے صاحبزادے کے نام پہ, مطلب آپ کا مقصود چپراسی, جی, ان کا کیس چل رہا تھا. وہ جو انویسٹیگیٹنگ افسر ہیں وہ بھی بیچارے فوت ہو گئے. جو مقصود چپراسی ہے وہ خود ہارٹ اٹیک ہو کے ان کا فوت ہو گیا. ڈاکٹر رضوان صاحب کا, ایک ینگ شخص. اچھا, پھر اس کے بعد 16 ارب روپے ایک ملازم کے اکاؤنٹ میں آپ رکھتے ہیں, اس کا پیسہ کدھر سے آیا؟ وہ کیس آپ کہتے ہیں کہ جی ایویڈنس نہیں تھا, مطلب ایف آئی اے آپ کی, یہ لوگ مطلب صرف اور صرف پروسیکیوٹر بھی ان کے حق میں, پروسیکیوٹر, اچھا پروسیکیوٹر بیچارہ آج کل چاہے نیب کا ہو چاہے ایف آئی اے کا ہو, یا جو بھی پروسیکیوٹر جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ڈیفنس کا ہوں یا میں پروسیکیوٹر ہوں, وہ اس کشمکش میں لگا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ اس نظام کا لافنگ سٹاک بنا دیا. یہ بنانا ریپبلک آپ سمجھیں نا, بنانا ریپبلک, جو وہ سلطنت جہاں پہ مطلب ہر چیز جائز ہے, جس طرح آپ کا احمد شاہ رنگیلا کی آپ سمجھ لیں, یا بچہ سکھ کی آپ حکومت کرا لیں, تو وہ حالات انہوں نے بنا دیا. ہم لوگ لافنگ سٹاک ہے. دنیا ہنس رہی ہے کہ یہ کس طرح کا نظام چل رہا ہے, یہ کس طرح کی رول آف لا اس ملک میں نہیں ہے. کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ اسی کی وجہ سے تو آپ دیکھیں معیشت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے جوکر اکٹھے ہوئے ہیں. رائٹ. عمر ایوب صاحب, اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے, جس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں, آپ لوگ کیا لاہ عمل رکھتے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لیگلی اور پولیٹیکلی؟ ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے رہیں گے, کر رہے ہیں, اور آگے بھی کریں گے سخت الفاظ میں اور لیگل طریقہ کار سے. جو ہمیں قانون اور قاعدہ قانون حق دیتا ہے, چاہے وہ سٹریٹس پہ پروٹیسٹ کریں, چاہے وہ عدالتوں کا, ظاہری بات ہے عدالتوں کا, ہمارے وکلاء حضرات ہیں, ہماری الحمدللہ بہت سٹرونگ آئی ایل ایف انصاف لائرز فورم بھی ہے, ہمارے وکیل بھی ہیں, ان کے اپنے وکیل بھی ہیں, ان کا اپنا بیٹا بھی بیرسٹر ہے. انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہ ہم لوگ آواز اٹھائیں گے جب تک وہ رہا نہیں ہوتے. رائٹ. پبلک کی نظر آپ کی طرف ہے خان صاحب, اور وہ دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب یعنی بڑے خان صاحب کب فائنل کال دیتے ہیں, تو اتنا ڈیلے کیوں, کیا ریزن ہے؟ ڈیلے کوئی نہیں ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, 16 تاریخ کو الیکشن ہے, اور یہ ابھی سیلاب کا سلسلہ بھی چل رہا تھا, ریکوری ایفرٹس بھی ہیں, اور فائنل کال جس وقت عمران خان صاحب دیں گے ہم لوگ تیار ہیں. پھر بھی کوئی ایکسپیکٹڈ ٹائم فریم نظر آتا ہے ود ان دس منتھ, یا جس وقت مرضی ہے کر لیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے طور پہ ہم لوگ تیار ہیں. آپ لوگ تیار ہیں؟ ضمنی انتخابات میں کلین سویپ کا ارادہ ہے, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جس کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں اس نے آپ کو آگے نہیں آنے دینا؟ الیکشن کمیشن ہر ایک حربہ استعمال کرے گا, کر رہا ہے, کرے گا, پری پول ریگنگ کا بھی, اور بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف اس میں سے سرخ رو نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ, اس میں سے آپ نکل کے دکھائیں گے. اچھا, اب جو نیکسٹ ویک کا پہلا دن ہوگا یعنی منڈے, اس دن بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی
کہ سنڈے کو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. اس سے پہلے بھی جو پنجاب کے اندر بائی الیکشنز ہوئے وہ آپ لوگوں نے مارکا مارا, ایوری بڈی نوز. لیکن یہ اٹسیلف ایک انڈورسمنٹ نہیں ہو جاتی کہ چاہے یہ الیکشن کمیشن ہو یا نیا آ جائے, یہ والے الیکشن کمشنر ہو یا نئے آ جائیں, آپ لوگ جیت رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جیت رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ہم لوگ فیلڈ کے ورکرز ہیں, ہماری ٹیمیں زمین پہ لگی ہوئی ہیں, لوگ لگے ہوئے ہیں جی. ووٹ کی پرچی ایک عام آدمی کے پاس ہے, چاہے وہ گداگر ہو, چاہے وہ رئیس ہو, چاہے وہ امیر ترین آدمی ہو, دکاندار ہو, جو بھی ہو, اس نے اپنے ضمیر کے مطابق جا کے ووٹ ڈالنی ہے. نمبر 1, الیکشن کمیشن کی پوری کوشش ہے کہ وہ ان نون ووٹرز کو, جو لوگ فوت ہو گئے ہوں, جو لوگ ادھر ہوں, ان کی مطلب مختلف جگہوں میں وہ ووٹیں بھرتی کر کے ان سے کام چلایا جائے. ان سے ان کو آپ ابھی بھی الیکشن کمیشن کو ہم نے پروف دی ہے, ہم نے کہا جی اتنے ووٹرز جو ہیں, یہ ایک فرض مال آپ کا ووٹ اسلام آباد میں ہے, آپ نے اپنا ٹیمپری ایڈریس اور پرماننٹ ایڈریس اسلام آباد میں G6 کا لکھا, ٹیمپری ایڈریس آپ نے لکھا جناب والا G8 میں, آپ کو اٹھا کے وہ بارکاؤ میں آپ کی ووٹ وہ پھینکتے ہیں, وہ کر نہیں سکتے, لیکن ہو رہا ہے. انہوں نے کیا ہے, ہزارہاں ووٹ انہوں نے اس طرح کی ہے, ہمارے پاس پروف ہے. ووٹ ٹیمپرنگ, جو ووٹ ٹیمپرنگ, اس میں خود بحیثیت ایپلیکنٹ پٹیشنر پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کے طور پہ میں نے جا کے الیکشن کمیشن میں دائر کی ہے پٹیشن, اس پہ بیٹھی ہوئی ہے الیکشن کمیشن, وہ نہیں موو کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیئرنگ کریں, وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں اس چیز سے, کیونکہ وہ جب کریں گے تو ان کا جھوٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا. دوسری اہم بات, جس وقت عمران خان صاحب اور ہماری حکومت تھی, اس وقت ہم لوگ کہتے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ آئیں, وہ اسی لیے بھاگتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا تو اس الیکشن کمشنر کا جو جھوٹ اور فریب ہے وہ سامنے آئے گا. نہیں, اگر اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف بھی نہیں آتے اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کی طرف بھی نہیں آتے, تو 2 بڑی ڈیمانڈز آپ کی جو کہ آپ پوری کرنے جا رہے تھے جب آپ کیبنٹ آپ کی اپنی تھی, آپ کی اپنی حکومت تھی, اب نہیں ہوگا, تو وہ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ الیکشنز کی طرف جائیں گے اگر ارلی الیکشنز ہوتے ہیں یا 2023 کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں؟ ان کو دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. جس وقت یہ ساری کی ساری لوگوں کا ابھی آپ لاوا پکتے دیکھ رہے ہیں, جو یہ مہنگائی کا سلسلہ ہے, جو یہ مس گورننس ہے, آج بھی آپ بجلی کا نظام دیکھیں, پاکستان میں ایکسس کیپیسٹی ہے, بل جو ہے وہ تقریباً 42-45 روپے یونٹ آ رہا ہے. آج لوڈ شیڈ آدھا ملک جو ہے 5000 میگا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, مزید ہو رہی ہے. ساؤتھ میں سسٹم آپ کا جنوب میں جو ہے وہ بند پڑا ہے, ٹھپ پڑا ہے. یہ مس مینجمنٹ کی علامات ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ گلیوں پہ آئیں گے, اور اس وقت ان کو اس چیز کا, اس امپورٹڈ حکومت کا اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا, نیگوشیٹ کرنا پڑے گا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے. باقی تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں. نہیں, وہ نیگوشیٹ کرنا بھی چاہیں تو آپ لوگ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر آئیں گے. ہم نے تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ الیکشن کا اعلان کریں, ہم لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر وہ الیکشن کا اعلان نہیں کرتے اور ویسے کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور چارٹر آف اکانومی کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے. چارٹر آف اکانومی تو مطلب یہ تو ایک مذاق خیز بات ہے, لافیبل بات ہے. ہر ایک پارٹی کا اپنا اپنا وہ طریقہ کار ہوتا ہے, اپنی اکانومی کا طریقہ کار ہوتا ہے. چارٹر آف اکانومی میں کیا ہے, مطلب بحیثیت ایک فائنینس اور اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کی چارٹر آف اکانومی پہ آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ ہو, پاکستان میں یہ چیز نہ, وہ تو سارے ہم لوگ چاہتے ہیں. تو چارٹر کس چیز پہ؟ چارٹر یہ کہتے ہیں آپ ہمیں اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دیں کہ آپ نے ہمارے اینٹی نہیں چلنا, بس آپ نے اینٹی نہیں چلنا. جو اربوں روپے ہم نے ہضم کر دیے ہیں اس پہ ڈکار مارنے کی اجازت آپ نے دینی ہے. وہ آپ ہونے نہیں دیں گے. ہم لوگ ہونے نہیں دیتے. اس پہ تو لڑائی ہے اصل میں, اس پہ تو لڑائی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی نہ ڈکار مارنے دیں گے اور وہ ہضم بھی نہیں ہونے دیں گے, وہ نکالیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہضم بھی ہو جائے, ڈکار بھی. پبلک raises the same question all the time again and again. وہ یہ کہ ان 3.5 سالوں میں آپ لوگ نے وہ کہتے ہیں ہضم کرنا تو دور کی بات ہے, ڈکار مار کے وہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ان سے کچھ نہیں نکلوا سکے. یہ کیوں ہوا؟ آپ کا یہ اس کی 2-3 چیزیں ہیں. آپ کی ایک خان صاحب نے بھی ویسے اس کے اوپر کل سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا کہ حکومت میری تھی 3.5 سال لیکن حکمرانی کسی اور کی. خان صاحب نے کر دی. اور دوسری چیز ہے ہماری عدالتی نظام میں بھی ہمیں ریفارمز کرنے کی اشد ضرورت ہے. مطلب آپ کا لیگل سسٹم جو ہے, میں لیگل سسٹم کا کوئی ماہر نہیں ہوں, پر بحیثیت ایک عام سٹیزن, میری والدہ فوت ہوئی تھیں آج سے تقریباً 6 سال پہلے. تو وہ جس وقت آئے وکلا تو ان کا ایک پراپرٹی کے کیس تھا 1947 کا. تو وہ چھوٹی تھیں تو اس وقت سے ان کے نام پہ جو پراپرٹی آئی تھی وہ چلتا آ رہا تھا. تو میرے والد صاحب نے وکیل صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ 70 سال اور لگیں گے ابھی بھی کورٹ میں. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے. تو 70 سال اور 70 سال اکٹھے کر دیں, کتنے ہو گیا؟ 140 سال. 140 years. 140 years. Yes.
تو یہ ہمارا نظام انصاف ہے، لیکن وہ بھی اس میں بھی آپ کے منشور کا ایک حصہ تھا. بالکل الیکٹورل ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز، بالکل بیوروکریٹک ریفارمز، بالکل ہے، پارلیمنٹری ریفارمز، بالکل ہے. کچھ بھی نہیں ہوا نا. پہلے اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. پہلے اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ کیونکہ آپ کے پاس ہمارے ساتھ تو یہ سارے کے سارے فورسز جو ہمارے اینٹی تھے، یہ سٹیٹس کو کی فورسز تھے، یہ نہیں چاہتے جس طرح کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، جس طرح کے اور ریفارمز ہیں، وہ نہیں چاہتے. اور اسی سلسلے اسی سسٹم میں ہم لوگ یہی چاہتے ہیں. عوام کو ہماری اپیل کیا ہے کہ 2/3 اکثریت دیں اور ہمیں انیبل کریں کہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں کر سکیں. اچھا، اگر 2/3 میجورٹی آپ لوگوں کو نہیں ملتی تو آپ لوگ اس سیٹ اپ میں، اس سسٹم کے اندر حکومت لینا ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ وہ خان صاحب کی وہ ان کی ریٹ ہے. وہ اگین اگر 2/3 میجورٹی نہیں ملتی اور آپ کو گورنمنٹ بنانے کی آفر ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہینڈی کیپڈ گورنمنٹ ہو اور آپ پہلے جس طرح ہینڈی کیپڈ رہے اب بھی رہیں؟ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں نا above my pay grade. وہ خان صاحب کی کال ہے. وہ خان صاحب کی کال ہے. رائٹ. آڈیو لیک سر، پرائم منسٹر آفس سیکیور نہیں ہے. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ مبینہ طور پر، میں پہلے 5 دن تو بڑا محتاط رہا کہ پتہ نہیں ہے پرائم منسٹر آفس کی ہیں یا نہیں ہے. جب ملک کا وزیر اعظم آ کر پریس کانفرنس میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ دی قسمیں ہم نے نہیں لیک کی، ہمیں نہیں پتا کس نے کی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں نے مریم کے اس وہ پلانٹ کے حوالے سے کوئی بات کی تھی داماد کے تو میں نے کیا ایسی غلط بات کہہ دی ہے. یور ٹیک آن دس پلیز. ویری سمپل. جو لوگ سویپ کرتے ہیں ان آفیسز کو، ان کو لائن حاضر کرنا چاہیے. ان سے کہنا چاہیے کہ جی آپ جو سویپ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ پرائم منسٹر آفس ہر صبح انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آ کے آلوں کے ذریعے اس کو سویپ کرتے ہیں ہر صبح. جی، یہ ہم انٹرویو لینے گئے تھے جب پی ایم کا تو اس وقت بھی ہماری بھی سکیننگ ہوئی تھی ایک ایک بندے کی. سے لائن حاضر پوچھ کے کرنا چاہیے ان کے افسروں سے نیچے سے لے کے اوپر تک. سنا ہے 2 ہیکرز گرفتار ہوئے ہیں. ہیکرز کدھر سے آ سکتے ہیں ادھر؟ کہتے 2 ملازمین ہیں جن کا تعلق کسی سے بھی نہیں ہے، انہوں نے ہیلپ کی ہے. کوئی پیراشوٹ سے آئے تھے رات کو، چھاتہ بردار پیراشوٹ، کالے پیراشوٹ پہن کے آئے تھے. لیکن اس پوائنٹ پہ اس طرح کی خبر کا آنا یہ ایز اے چارج شیٹ پی ٹی آئی کے اگینسٹ بھی تو یوز ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے اس چیز کا؟ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم. ہمارا تو وہ ڈپارٹمنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان سے پوچھنا چاہیے، ان کے افسران سے جو لوگ رسپانسبل تھے، جن کی ڈیوٹی تھی وہاں پہ، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان آپ بتائیں یہ پرائم چاہے جو مرضی ہے اس آفس میں بیٹھا ہو، چاہے شہباز شریف صاحب ہیں، کوئی عمران خان ہے، کوئی بھی ہے، جو مرضی بیٹھا ہو، آئی ڈونٹ کیئر، وہاں پہ پرائم منسٹر کے آفس کے اندر کیوں ہوا، سیکیورٹی لیک کیوں ہوئی. رائٹ. اور اگر ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ہمارا ان لیک سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے اس پرائم منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے اتنے بڑے سیکیورٹی بریچ کے اوپر، بجائے ذمہ داری قبول کرنے کے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے؟ ان کو اپنے آئی بی کے ہیڈ کو اسی وقت سیک کرنا چاہیے. اسی وقت سیک کرنا چاہیے ان سے کیا جی وداؤٹ اینی لیٹ، ان سے کہنا چاہیے کہ جی وائی ہیز دس ہیپنڈ آن یور واچ. ویری رائٹ سر. آپ کی اجازت سے ایک بریک لینا تین حضرات. ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عمر ایوب خان صاحب اکانومی کو بڑے کلوزلی دیکھتے رہے ہیں. پیٹرولیم منسٹری آپ کے پاس تھی، اسحاق ڈار صاحب پاکستان آ گئے بھی ایک طیارے کے اوپر تھے، واپسی بھی طیارے کے اوپر ہوئی، واشنگٹن میں موجود ہیں، لیکن پاکستانی ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ آپ اور ہم سب نے دیکھ لیا ہے. تو جو حکومت ہے یا حکمرانی ہے وہ دلوں پہ ہونی چاہیے یا تخت کے لیے، جس کے بعد آپ کو یہ فیس کرنا پڑے؟ آفٹر دس بریک. سابق وفاقی وزیر جناب عمر ایوب خان صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. سو بریک سے پہلے میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گیا تھا. اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آ گئے اور یہ وہ صاحب ہیں جن سے متعلق ہم سب کو یہ باقاعدہ امپریشن دے کر کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. واشنگٹن میں پبلک نے ان کے ساتھ پھر وہی کیا جو ہمیشہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. سب سے پہلے تو آپ اکانومی کی طرف آ جائیے کہ ڈورنامکس میں ان کے پاس کون سا ایسا جادو کا چراغ ہے کہ جو یہ مفتاح اسماعیل کو نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے تھے لندن سے بیٹھ کر، وہ خود آ گئے ہیں تو یہ وہ کچھ کر جائیں گے جو مفتاح نہیں کر پائے. جی پہلے تو یہ بتا دیجیے. رشتہ داری کا چراغ ہے. رشتہ داری کا؟ جی. سمدھی ہونا. جی. سمدھی ہونا جو ہے نا ان کے لیے
فائدے میں چلا گیا. اکانومی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اکانومی کا وہی ہوگا جس وقت ڈار صاحب گئے تھے یہاں سے، یہاں پہ طیارے پہ گئے، وزیر اعظم کے طیارے پہ تاجکستان، اور تاجکستان سے پھر انہوں نے امارات کی فلائٹ لی تھی غالباً دبئی، اور دبئی سے وہ لندن گئے تھے، اور پھر وزیر اعظم پاکستان کے طیارے میں وہ واپس یہاں پہ پاکستان گلف اسٹریم میں واپس آئے، اور انہوں نے پھر سینٹ کی سیٹ اپنی سنبھالی، اور پھر وزیر خزانہ کا انہوں نے عہدہ سنبھالا. کیا چیز مختلف ہے؟ جی کیا مجھے یہ بتائیے آپ جمیل بھائی کہ جس وقت وہ گئے تھے اس وقت 2018 تھا، اور مفتاح اسماعیل صاحب آئے، ڈالر کی ویلیو انہوں نے کہا جی کہ میں نے تقریباً 100 پہ رکھی ہے. اس 100 پہ رکھنے کے لیے پاکستان کو تقریباً 22 ارب ڈالر تندور میں جھونکنے پڑے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نمبر 1. اور پاکستان نے وہ قرض اٹھایا کیونکہ آپ کا جو کرنسی کے اوپر آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ باقی ساری چیزیں تھیں، وہ گیپ اتنا بڑا تھا، وہ کہیں نہ کہیں سے فائنینس ہونا تھا. نمبر 1. دوسری چیز پہ آ جائیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب جس وقت انہوں نے حلف اٹھایا تھا 2018 میں، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، انہوں نے کہا جی ڈی ویلیویشن ہونی چاہیے، اور انہوں نے ڈی ویلیویشن کا عمل شروع کیا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی کرنسی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے، اور آپ کو چاہیے تو ان کو کال پہ لے لیں. انہوں نے کہا تھا جی اوور ویلیوڈ ہے، اور انہوں نے وہ عمل شروع کیا کیونکہ ہماری ایکسپورٹس اس دور پہ بالکل نہیں بڑھی، زیرو. ٹھیک ہے نا جی. ہماری امپورٹس بڑھتی رہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا رہا، اور اس حد تک کہ تقریباً دسمبر 2018 تھا، اور ہم لوگ خان صاحب کے بنی گالا کے اینیکس میں ان کے دفتر میں بیٹھے تھے. اسد عمر صاحب فائنینس منسٹر، میں خود انرجی منسٹر تھا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے، رزاق داؤد صاحب تھے، 2 اور صاحبان تھے وہاں پہ، اور ہم لوگوں کے سامنے اسکرین ہم لوگ دیکھ رہے تھے. پاکستان کے ریزروز ہمارے پاس صرف 2 ہفتوں کے ذرائع مبادلہ موجود تھا، اور جو ہم نے پیمنٹس کرنی تھی وہ کر لیں تو وہ منفی میں تھا. ہم لوگ باہر بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کرتے تو ہماری ویلیو، ہماری کرنسی پہ رن ہوتا، مطلب اور بھی ڈپریس ہوتی، اسپیکولیشن غلط جاتی، بہت ساری چیزیں تھیں. نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے ایسی بات نہیں کی، ہم لوگ اشارتاً بات کرتے رہے. اچھا یہ کس نے کیا؟ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کہا، اور مسلم لیگ نون کے اس وقت کے ٹاپ کے لیڈرز وہ خود ان لوگوں سے، باثر لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ معیشت کا حال ہم لوگ ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، خود کہتے تھے خدا نہ خواستہ ہم لوگ پھر آگے ہم سے یہ نہیں سنبھالا جائے گا. کسی فورم پہ کسی نے پریس کیا، چیلنج کیا میری اس سٹیٹمنٹ کو، میں نام سارے بتا دوں گا، ویری سمپل. اچھا جی میں ایک نام میں بتا دوں گا، کس کے ساتھ بات کس نے کی، کس کے سامنے کی، آپ کو میں بتا دوں گا. نیشنل ٹی وی پہ کسی نے یہ چیلنج کیا، بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، میں اوپن چیلنج دے رہا ہوں نیشنل ٹی وی. نمبر 1. نمبر 2 بات جناب والا، انہوں نے جو معیشت کا حال جو بیڑا غرق کیا تھا، وہ پھر پی ٹی آئی نے اس چیز کو اٹھایا. ڈیمیج کنٹرول آپ نے کرنا تھا، ڈیمیج کنٹرول کر کے کووڈ کے باوجود جمیل بھائی 1.5-2 سال ہماری حکومت 3.5 سال رہی ہے، 2 سال کووڈ رہا ہے. کووڈ میں دنیا کی معیشتیں ختم ہو کے رہ گئی ہیں، وینش ہو گئی ہیں. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، باقی اکانومیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. پاکستان 6% گروتھ ریٹ آئی. یہ حکومت آتی ہے، اکنامک سروے آف پاکستان شائع ہوتا ہے، ایک پیج صرف مفتاح اسماعیل صاحب نے ادھر ادھر اپنی آئمہ شائع کی، باقی جتنی صفحات ہیں 585 صفحات کا وہ تقریباً بک ہے، اس پہ ہر ایک جگہ میں ایک ورقہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بریلینٹلی پرفارم کیا. 6% کی شرح سے آپ کی معیشت بڑھ رہی تھی. آج آپ دیکھ لیں، آپ کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے. یہ لوگ بینکوں کا کریڈٹ ریٹنگ بین الاقوامی کریڈٹ ایجنسیز نے نیچے کر دی ہے. پاکستان کی ریٹنگ موڈیز نے نیچے کر دی ہے. پاکستان کی ریٹنگ بین الاقوامی اداروں نے نیچے کر دی ہے. ان کی وجہ سے، ان کی مطلب مس ہینڈلنگ کی وجہ سے بجلی کے بل 45 روپے فی یونٹ اور اس سے بھی بڑھنے جا رہے ہیں. روپے کی قدر کو یہ سنبھالا دینا چاہ رہے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. آج پھر گرے گا، 1-8 روپے اوپر گیا ہے، گرے گا، پھر فلکچویٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جتنا جا رہا ہے یہ نہیں کر سکتے، یہ مصنوعی طور پہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ساری آپ ایکسپورٹس کدھر کریں گے؟ کنٹینرز تو انہوں نے آ کے اسلام آباد کو مطلب ایک بندرگاہ بنا دی ہے، کنٹینرز ادھر رکھ دی ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. اچھا ان کی عقل دیکھیں، کہتے ہیں جی پی ٹی آئی والے لانگ مارچ کرنے آ رہے ہیں اور ہم لوگ نہیں کرنے دیں گے. او بھائی آپ لوگ اپنے آپ کو بند کر رہے ہو نا.
ٹھیک ہے نا, زیر حصار تو اپنے آپ کو لا رہے ہیں. حصار اپنے آپ کو کرے, ہم نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا, ہم لوگ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے صوبے کے پی کے ہمارا اے جے کے ہمارا. اس میں ایک لیگل پوائنٹ ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ دفعہ 144 کے اوپر آپ لوگوں کی درخواست جو ہے مسترد ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو آپ لوگ باہر تو بیٹھ سکتے ہیں بٹ ناٹ ود ان دا ریڈیس آف اسلام آباد. باہر بیٹھ کے ہم سٹوں کا موسم ہے, مزے سے ہم لوگ سٹے کھائیں گے, گرما گرم بھٹے کھائیں گے, بھٹے کھائیں گے, مونگ پھلی کھائیں گے, چلغوزے کھائیں گے, مزے سے بیٹھیں گے. اچھا موسم ہے, دیکھ کر. اچھا اس سے پہلے کہ وہ اکانومی کی طرف ہم بات کرتے, بڑا امپورٹنٹ اس میں بھی سوال ہوگا, بٹ اگین وہ آپ نے کیونکہ کہا کہ آپ کو جو ہے اگر یہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر لاتے ہیں تو الیکشن کے اوپر بات ہوگی تو آپ لوگ کریں گے. صدر مملکت یہی چاہ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مصالحت ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز میں, تو کیا اس کے اوپر انہوں نے فردر آپ لوگوں سے یعنی پی ٹی آئی سے بات نہیں کی ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر؟ نہیں, صدر مملکت صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. ان کو ان کے اسٹیٹمنٹس کو مسکنسٹرو کیا گیا تھا, مطلب انہوں نے ٹویسٹ سائفر کو لے کے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں, انہوں نے بالکل درست اسٹیٹمنٹس دی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہر ایک پاکستانی کا انہوں نے آپ لوگوں سے رابطہ نہیں کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا کنٹری؟ اگین وہ کہتے ہیں ابو مائی پے گریڈ, میری سطح سے اوپر بالا تھا. آپ کو نہیں پتا, میں پارٹی یہ والی خبریں ہیں جو خان صاحب پر جلتے ہیں آپ کے. میرا میں بحیثیت پارٹی ورکر ہوں, میرا کام ہے گلال کر دو ادھر سے. چلیں پھر اب اکانومی کی طرف آ جاتے ہیں. پیٹرولیم پرائسز انہوں نے تھوڑی سی کم کی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جتنی انٹرنیشنل پرائسز کم ہوئی ہیں اس حساب سے انہوں نے پیٹرول کم کیا ہے قیمتیں اس کی, یا انہوں نے یہاں پر بھی ڈنڈی ماری ہے؟ ڈنڈی ماری ہے, ابھی بھی یہ لوگ ڈنڈی مارے ہیں, پوری طرح انہوں نے کام نہیں کیا اور کریں گے کیسے. آئی ایم ایف کا مسودہ اٹھا کے دیکھ لیں, 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ لگائیں گے. آپ کی تیل کی قیمت تقریباً 93-94 روپے ڈالر, اور پھر یہ انکریز کرنے جا رہی ہے. سعودی عربیہ نے آئل کٹس پورے نہیں لگائے اور تیل کی قیمت کی جو انڈیکیشنز ہیں وہ تقریباً اسی رینج میں رہے گی. کہاں تک جائیں گے؟ روپے بھی ڈی ویلیو ہو رہا ہے, پیٹرول کی قیمت بھی تقریباً اس سے زیادہ ہی اوپر جائے گی یا یہیں تک پہ رہے گی. یہ لوگ 50 روپے انہوں نے لگانا ہی لگانا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, بجٹ کا خسارہ بڑھ رہا ہے. یہ تقریباً 31 کروڑ روپے یہ ہمارے لیے انہوں نے مختص کیے ہوئے ہیں لانگ مارچ کے لیے. 7 کروڑ روپے کے انہوں نے ٹیئر گیس شیل پہلے بھی ہم نے کھائی 410 ملین. جی یہ 41 کروڑ اور 7 کروڑ اس میں ٹیئر گیس شیل. چلیں پہلے کھائیں پھر کھا لیں گے, پتہ نہیں کہاں پہ ہم پہ ماریں گے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں سر, کسی بھی گورنمنٹ کے لیے آپٹکس بڑے میٹر کرتے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی آنے والے دنوں میں؟ مزید اتنی بڑھے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. ان کا کوئی مجھے ایک چیز بتا دیں جو انڈر کنٹرول ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس پاکستان بننے سے لے کے آج تک اتنی نہیں بڑھی. 45 سے اوپر چلا گیا. بھٹو کی جو حکومت تھی اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے اس وقت. جی اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگوں کا جینا انہوں نے حرام کر دیا ہے, اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ آ رہا ہے, اور گیس آپ کی ناپید. گیس تو انہوں نے کہہ دیا, پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں لینے کے. اچھا دوسری اہم چیز ٹیئر گیس لینے کے پیسے ہیں. ٹیئر گیس کے لیے گیس لینے کے پیسے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس نیچرل گیس چولہے میں نہیں ہے, پر ٹیئر گیس مارنے عوام پہ اپنی چلانے کے لیے ہے. وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی, ڈرونز آ گئے ہیں, سب کچھ آ گیا. وہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے مطلب سردیوں کا موسم ہے, ابھی ڈیمانڈ ایئر کنڈیشننگ کی ساروں کی ختم ہے. لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے دور پہ تو ہم نے ختم کر دی تھی لوڈ شیڈنگ. ایسا ہی ہے. ابھی کیوں ہو رہی ہے؟ اسلام آباد میں کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کے بڑے شہروں میں لیکن بائی ڈیزائن تو نہیں ہو رہی کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں چلو پہلے سے لوڈ شیڈنگ کرنا شروع کر دیں. گورنمنٹ کا یہ ٹیکٹک ہوتے ہیں نا. آج سے 2 ہفتے پہلے ہمارا ایک ہری پور میں ایک اسکول کا فنکشن تھا. وہاں پہ میرے پاس ایک یونین کاؤنسل ہے, سرائن احمد خان ہے, کلنجر ہے, وہاں سے لوگ آئے. انہوں نے کہا جی 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جہاں پہ 12 گھنٹے جی جہاں پہ صفر لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. وہ خود لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سٹیبلائزرز آپ کے دور میں ختم کر دیے تھے, جنریٹرز ختم کر دیے تھے. ابھی یہ لوگ تقریباً 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. یہ حالات ہیں پاکستان کی کسی کونے میں چلے جائیں. سخت حالات ہیں, ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے ہیں, یہ ڈیسیجنز نہیں کر پا رہے ہیں. بین الاقوامی دنیا کو معلوم ہے ان کے ہاتھ کچھ نہیں ہے. وہ یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی انشاءاللہ, اور وزیر اعظم مستقبل کے عمران خان صاحب ہیں. ان کیس اگر یہی چیف الیکشن کمشنر رہتے ہیں, الیکشن کمیشن بھی یہی رہتا ہے, آپ کا ای وی ایم والا مطالبہ بھی پورا نہیں ہوتا, اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق وہ بھی ان کو نہیں ملتا, پھر بھی آپ لوگ الیکشنز کی طرف جائیں گے. دس از بیانڈ یور پے گریڈ اگین, بٹ پھر بھی ظاہرہ ڈسکشن وقت آنے دیں. الیکشن میں جانا ہے.
الیکشن کریں گے بائی اینی مینس. اور الیکشن 2022 میں تو نہیں ہو سکتے اب. 22 میں نہیں ہوں گے, 23 میں ہی ہوں گے, 2023 میں ہوں گے, کیونکہ آج کیا ہے, آج 13 اکتوبر ہے نا. اکتوبر تو آپ کا گزرنے لگا ہے اب. اکتوبر, نومبر, دسمبر 3 مہینے میں تو نہیں ہو سکتے. 3 مہینے میں نہیں ہوتے, 90 دن کا وہ ہوتا ہے. تو آپ کا تقریباً آپ جتنا بھی جلدی کریں ودن 90 ڈیز ہوتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ 2000 اینڈ بہت بھی جلدی کریں تو اینڈ دسمبر جنوری میں ہوگا. پر آپ سردیاں ہوتی ہیں اس میں تو نہیں ہو سکتا, پھر یہ مارچ میں چلا جائے گا. نہیں ہو سکتے ہیں, پر آپ کا ہوگا صحیح الیکشن, وقت سے پہلے ہوگا. ارلی الیکشنز ہوں گے, یعنی یہ نہیں کہ اگست 2023 میں جا کر ہوں. وہ تو 18 اگست 2023 میں اس حکومت نے ایسے بھی چلے جانا ہے نا. وہ تو ان کی اینڈ ڈیٹ وہی ہے 18 اگست 2023. اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہو جائے گا. پاکستان میں مارشل لاء لگ سکتا ہے ایسے جو حالات بن رہے ہیں؟ مارشل لاء کا کوئی چانس؟ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, بہت نیگیٹو اثرات ہوں گے, مجھے نہیں لگتا. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو؟ اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات 2023 کے اندر ہوں گے, تو پھر ایک حد تک تو آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ 2022 میں نہیں ہوں گے, کہ آپ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ فوراً انتخابات کرو. 6 مہینے 7 مہینے اب پھر 9 مہینے بھی گزر جائیں گے. یہ جتنا مرضی کریں, جو مرضی یہ کریں, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پلسیٹے ماریں, ادھر کریں ادھر کریں. الیکشن ہوگا اپنے وقت سے پہلے ہوگا, حکومت تحریک انصاف کی ہوگی. رائٹ. اور ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ الاسٹیسٹی کسی چیز کی کم ہونے کی وہ بڑا کم ہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اگر یہ گورنمنٹ یہ کر جاتی ہے کہ کسی طرح پرائسز کنٹرول کر لیتی ہے, قیمتیں کم کر لیتی ہے, پیٹرولیم پرائسز اور 20-30 روپے نیچے لے آتی ہے, تو آپ کے بیانیے کو بڑا سیریس ڈینٹ نہیں ہوگا اگر یہ کر لیتے ہیں جو آپ نے مہنگائی کا بیانیہ اتنا بڑا نیریٹو بلڈ کر دیا ہے. اور ایک اور چیز آپ نے کہا ہوا ہے کہ امپورٹڈ سرکار ہے, اور آپ لوگ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ حکومت امپورٹڈ ہے. اگر یہ اتنی ہی امپورٹڈ ہے تو وہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, ان کو پھر وہ امداد کیوں نہیں مل رہی اگر واقعی وہ اتنی امپورٹڈ ہے؟ آخری چیز پہلے میں بات کروں. جی. ٹیشو پیپر کی طرح امپورٹڈ جو سرکار ہے انہوں نے استعمال کر کے ان کو ڈسکارڈ وہ کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے ان کو لگوایا اور ان کو استعمال کر کے پھینک دیا ہے. جو کرنا وہ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, پاکستانی عوام اور اس ملک کو انہوں نے دھچکا دینا تھا. ورنہ مجھے بتائیں, یہ ساری کی ساری لیڈرشپ اپنے کیسز ختم کرانے تھے, اور ان کا ایک ہی تھا. پاکستان عمران خان پاکستان کو مضبوط بنا رہا تھا. رشیا کے ساتھ ڈیلز ہو رہی تھی, رشیا کے ساتھ ہم لوگ تیل اور گیس ہمیں ڈسکاؤنٹ پہ 45% مل رہا تھا. میں خود گیا تھا رشیا, دسمبر میں میں خود گیا تھا بحیثیت منسٹر انچارج, وفاقی وزیر اکنامک افیئرز, اور میرے کاؤنٹر پارٹ وہاں پہ رشین انرجی منسٹر تھے. اور ہم نے 5 دن ہم نے ایکٹرنبرگ سائبیریا میں ایک شہر ہے وہاں پہ ہم نے لگایا. ہمارا جوائنٹ منسٹریل کمیشن یہاں سے میں ہیڈ کر رہا تھا, وہاں سے وہ تھے. پاکستان کے بزنس مین بھی تھے, پاکستان کے ہمارے آفیشلز کے ساتھ یہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں. اور ہماری یہ پائپ لائنز پہ یہ ساری چیزوں کے بارے میں بات ہوئی. اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب اور حماد اظہر صاحب گئے اور انہوں نے فائنلائز کیا اس چیز کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کو اور مزید مضبوط کرتی. 6% گروتھ ریٹ آ رہی تھی, اس کو انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت نے چیلنج نہیں کیا. خوشحالی کی طرف ملک جا رہا تھا, بزنس مین کہتے ہیں. لہٰذا جو یہاں کے عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان کو کمزوری کرنا چاہ رہی تھی, پر یہ لوگ استعمال ہوئے اور یہ لوگ آئے صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے. اور ان کے وزراء نے خود یہ اس بات کو تسلیم کیا ہے. سو لہٰذا ان کی وہ چیز نہیں ہے, مطلب سٹرینتھ نہیں ہے کوئی چیز کرنے کی. اور دوسری اہم بات, سب سے اہم بات جمیل بھائی یہ ہے کہ انسان کا ٹریک ریکارڈ اس کی نیت اور اس کے سب ظاہر کر دیتا ہے. ان کی نیت میں فطور ہے, ان کی نیت میں یہ ہے کہ وہ صرف اپنی میں اور اپنی ذات کے لیے ایگو سیٹسفیکشن ہے, ایگو سیٹسفیکشن ہے, اقتدار چاہیے, باقی ملک جائے اور اپنا کام کرے, عوام جائے اور اپنا کام کرے. سر نواز شریف صاحب کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں, افواہیں گرم ہیں کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں 1 مہینے کے اندر. یہ بھی افواہ گرم ہے کہ پنجاب میں آپ کی حکومت کوئی نہیں رہنی 1 مہینے بعد, تو وہ جاتی عمرہ میں ہی اسٹے کریں گے. تو آپ لوگ ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں ان کو؟ ہر پاکستانی سٹیزن ویلکم ہے. پاکستان میں کس نے روکا ہے؟ آ جائیں, فیس کریں. جناب عمر ایوب خان صاحب, سابق وفاقی وزیر, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, سر آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کی جو اوور آل ڈسکشن اس کا کراکس یہ ہے کہ حکمرانی جو ہے وہ دلوں پہ ہونی چاہیے. حکمرانی دلوں پہ ہو تو کوئی آپ کو نہ تو گالم گلوچ کرے گا, نہ آپ کو دھتکارے گا, نہ آپ کی ویڈیوز بنائے گا, بلکہ آپ کے حق میں بات کرے گا.
तो जब पब्लिक सेंटिमेंट होता है तो उससे नबरदाज ना होने के लिए आपको पब्लिक के दिलों में जगह बनानी होती है। वो कौन कब तक कितनी देर में कितने अरसे के लिए बनाते हैं इसका फैसला जो है वो वक्त करेगा। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।